अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, मनशियात का इस्तेमाल मेरी कौम के नौजवानों को अंदर से धीमक की तरह खोखला कर रहा है। फैसलाबाद पुलिस अज़्म किए हुए है कि मनशियात का खात्मा करेगी। फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला पुलिस ने आइस की एक बड़ी खेप रिकवर करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। कैसे हुआ यह सब, आइस क्या है और क्या नुकसानात है इसके, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। जिस कौम के नौजवान बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं वो कभी भी तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकती। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो मनशियात के इस्तेमाल की तरफ राग़िब हो रही है। फैसलाबाद पुलिस ने अज़्म कर रखा है कि इस शहर से मनशियात का ख़ात्मा करके जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इस बुराई को, और इसी सिलसिले में फैसलाबाद पुलिस भरपूर क्रैकडाउन किए हुए है। टीम मुजरिम कौन वक्तन फ़वक्तन आपके सामने ऐसे केसेस लाती है जिसमें भारी मिकदार मनशियात की जो है वो पंजाब और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में स्मगल करने की कोशिशों को पुलिस ने अपने प्रोफेशनलिज्म से नाकाम बनाया है। फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला ने इतनी मौसर कार्रवाइयाँ की हैं कि एक लंबी फहरिस्त है कि इस थाने की पुलिस जो है वो शायद मनशियात के ख़िलाफ़ जिहाद का अज़्म किए हुए है। मेरे साथ सब इंस्पेक्टर नवाज़ भट्टी मौजूद हैं, SHO हैं थाना ठीकरीवाला के। इन्होंने मौसर कार्रवाइयाँ की हैं और मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर रखा है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि ये मनशियात की लानत जो हमारी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे ख़राब कर रही है, ये आपने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और ख़ास तौर पे एक ऐसी सिनफ है मनशियात की, एक ऐसी किस्म है आइस, जो कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात को जिसकी लत पड़ चुकी है। कैसे आपने इसको रिकवर किया? क्या आपके पास सोर्सेज क्या होते हैं कि जिनके ज़रिए आपको पता चल जाता है कि आपके इलाके में अब मनशियात फ़रोश एक्टिव होने वाले हैं और आप उनको गर्दन से दबोच लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जनाब आई पंजाब असमान अनवर साहब की हदायत और उनके विज़न के मुताबिक जनाब RPO साहब CPO साहब की हदायत के पर अमल करते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इधर ऑपरेशन किया मनशियात के ख़िलाफ़, और जिसमें हमने आइस के पकड़ी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो आइस फ़रोख्त करते थे। बल्कि रिसेंटली अभी हमने अकरम उर्फ अकरू जो है आइस फ़रोख्त करता था, ये जो कॉलेजेस थे बच्चों के और स्कूल थे उनके अंदर ये आइस फ़रोख्त करता था, इसको हमने रंगवातों पकड़ा और उसको हमने उसके ऊपर FIR चाक की। इसके अलावा हमने चरस के मतलब और जो 9C के जो मुकदमात हैं उनका अंदराज किया। ये मनशियात है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, और इससे जो तलबा तालिब इल्म हैं, जो तलबा हैं तालिब इल्म हैं, उन सब की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये मनशियात फ़रोश जो हमारा मिशन है, मुझे अभी इधर लगे हुए 15-20 दिनों में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अफसरान बाला के हुक्म की तमील करते हुए मेरा एक मिशन है कि मैं इस ठीकरीवाला इलाके से मनशियात का ख़ात्मा करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस अक़ीदे पे मैंने मनशियात और शराब और जो भी जुआ खाने हैं सबको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बंद किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आगे भी इसी हिम्मत दे और मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता रहूँ। बाकी इसमें हमने मुख्तलिफ़ ग्राउंड सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, ट्रैकिंग का ज़राए इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे जो इन्फार्मर हैं, जो शरीफ लोग हैं और जो हमारी सपोर्ट करते हैं, उनसे हमने राब्ते किए हैं। जो नंबरदारानों का मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो मेरे इलाका थाना ठीकरीवाला में आता है, उनसे मैं रब्ता करता हूँ, और जो शरीफ लोग हैं जो हमें गाइड भी करते हैं, उनके ज़रिए हम ये जो क्रिमिनल मनशियात फ़रोश रिकॉर्डेड इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात का अंदराज किया है। तो बाकी जो हमारा इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह ये मनशियात फ़रोश का मेरा जो मकसद है सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे कि मैं मनशियात का ख़ात्मा कर सकूँ, ताकि हमारी जो नई नस्ल है इस गंदे निज़ाम से बच सके। नवाज़ भाई, बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारे पुलिस अफसरान इस बात को ठान लें और ये जो अज़्म आप लेके निकले हैं इसको सब पुलिस अफसरान अगर इस पे अमल करें तो मेरा ख़्याल है कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं है कि हम इस टारगेट को अचीव कर लें कि मनशियात ड्रग्स फ्री हमारी सोसाइटी हो जाए। ये जो आइस है ये किस किस्म का नशा है, और ये ख़ास तौर पे हमारा स्टूडेंट जो है ये इसको क्यों इतना प्रोमोट कर रहा है? पहले हम देखते थे कि फ़ैशन के तौर पे हमारी एलीट क्लास ख़ास तौर पे जो है बड़े घरों के जो बच्चे हैं वो चर्च को एज ए फ़ैशन लेते थे, वो इसको गुनाह नहीं समझते थे, वो इसको नशा नहीं समझते थे, वो इसको एज अ फ़ैशन लेते थे, और फिर ये इतनी फैली कि ये हमारे मज़दूर तबके तक आके जो है ये पूरे फैसलाबाद में, पूरे पंजाब में इसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। अब आइस एक स्पेसिफिक नशा है जो अभी बड़े घरों के बच्चे, स्टूडेंट ख़ास तौर पे जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं।
کیا ہے یہ بیسیکلی؟ کیا یہ ہیروئن کی قسم ہے کوئی؟ اور کہاں سے یہ آتی ہے؟ کیا پنجاب میں مینوفیکچر ہوتی ہے یا باہر کسی صوبے سے آتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے۔ آئس ایک بہت برا نشہ ہے، خاص طور پر جو طلباء ہیں یہ اس لیے یوز کرتے ہیں، کوئی کچھ اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے ہم زیادہ دیر جو ہے ہم یہ جاگ سکیں اور اپنی جو کیبلٹی ہے یا ابلٹی ہے یا ہم اسٹڈی کے اندر زیادہ ٹائم گزار سکیں، وہ اس کو نشے کو ایک اپنی عادت بنا چکے ہیں تاکہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ کچھ اس طرح کے لوگ جو کریمنل لوگ ہوتے ہیں، منشیات فروش ہوتے ہیں، پھر اس کے وہ جب کالجوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، پھر اس کا وہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو ایسی کوئی دوائی دیں گے جس سے آپ جو اگر آپ کو رات کو جو ہے نیند کم آئے گی، آپ زیادہ دیر پڑھ سکو گے۔ یعنی اس طرح کے لوگوں کے اندر جو ہے نا، طلباء کے اندر جو وہ چیزیں جو ڈالتے ہیں تاکہ لوگ اس میں مسائل میں پڑ جائیں۔ باقی یہ جو آئس ہے یہ مینوفیکچرڈ ہوتی ہے، یہ جو کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، ڈیلر ہوتے ہیں جو یہ آئس سپلائی کرتے ہیں، اور وہ جو مختلف جگہوں پہ کالج یونیورسٹیز وہاں پہ جا کے جو ہے یہ سپلائی کر دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے یہ جو میرا بوانا روڈ ہے، ادھر ایم اے جناح کالج ہے، 2-3 کالج ہیں، اسکول ہیں، میں نے ادھر اپنے جو ملازم ہیں ان کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور سیول پارچات میں بھی ملازم چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ایسا بندہ جس کا کوئی ادھر کام ہی نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں آتا ہے، ایک مشکوک آدمی ہے، اس کو ہم باقاعدہ چیک کرتے ہیں، اور کالج کے دور اور ٹائم پہ اور اسکول کے ٹائم پہ اپنے یونیفارم میں اپنے ملازم پرائیویٹ میں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ جو ہاسٹل ہوتے ہیں، ہاسٹلوں میں یہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ دے کے آتے ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ جو ہاسٹلز ہیں ان کو بھی چیک کرنا شروع کیا ہے۔ جو مل انڈسٹری ہوتی ہیں یہاں پہ فیکٹریاں، یا میرے صدار کے پاس بہت زیادہ ہیں ہاسٹل ہیں، بچے ہاسٹل لوگ جو ہیں مزدور بھی ہاسٹل میں رہتے ہیں، یہ نشہ کرتے ہیں۔ نشہ اب تو عام ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے ایسے ناکہ بندی پوائنٹ کام کیے ہوئے ہیں، اور اپنے پولیس جوان جو ہیں ایگل وائز ان کو چھوڑا ہوا ہے تاکہ اس کریمنل آخری جو ہمارا ڈیلر ہے یا جہاں پہ منشیات سپلائی کرتے ہیں، مین جگہ پہ ہم پہنچ سکیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے میں بتا دوں کہ فیصل آباد پولیس نے جو ہے وہ عزم کر رکھا ہے منشیات کے خاتمے کا۔ ناظرین کرام، نشہ ہماری نوجوان نسل کو کھوکھلا کیوں کر رہا ہے؟ مختلف تھیریز ہیں۔ ٹیم مجرم کون اکثر آپ کے لیے لے کر آتی ہے ایسے پروگرامز جن میں انسداد منشیات پہ بھرپور کیمپین بھی ہوتی ہے، اور عبرتناک سزائیں جو ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے نیٹ ورکس کو پولیس جو ہے وہ کریک کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں دیہی علاقوں میں خاص طور پر بڑے بزرگوں سے سنتے تھے کہ اگر آپ نے کسی ایک گھر کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو لڑائی کیجئے، لیکن اگر آپ نے کسی کی نسل برباد کرنی ہے تو اسے نشے کی لت پہ لگا دیجئے۔ جانے کون ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا ایسا دشمن ہے جس نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو بنیادی طور پہ دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دے گا، نشے پہ لگا دے گا۔ کیسی ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ کنسنٹریشن کے لیے، پڑھائی کے لیے آپ ڈرگ یوز کریں تاکہ آپ زیادہ وقت جاگ سکیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ٹیم مجرم کون کا یہ بنیادی طور پہ خیال ہے کہ شاید نشہ جو ہے یہ بہت سی بیماریوں کی، بہت سے جرائم کی ماں ہے۔ ایک شخص جو منشیات کا عادی بنتا ہے، پھر اس کے پاس اس کی خرید کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ جرم کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ کسی کا گلا کاٹتا ہے، کسی کی جیب کاٹتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، وہ نشہ خرید سکے۔ کہاں پہ جا کے یہ سلسلہ رکے گا؟ جیسے بتایا ایس ایچ او تھانہ ٹھیکری والا نے کہ انہوں نے 15 سے 20 دن کے قلیل عرصے میں 3 9C کی بڑی ایف آئی آرز لانچ کی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ 9C بیسیکلی کیا سکیل ہے؟ 9C کیا چھوٹا جرم ہے، بڑا جرم ہے، اور منشیات کے زمرے میں 9C کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ جی بالکل، پہلے تو یہ 9C کا جو مقدمات ہوتے تھے، یہ جو کریمنل لوگ ہیں، ریکارڈ یافتہ ہیں، منشیات فروش ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ 9C کا اگر ایف آئی آر ہوگی ہمیں کچھ نہیں، لیکن ہمارے جناب آجی صاحب نے باقاعدہ میٹنگ کی جناب ہمارے چیف جسٹس صاحب سے، اور الحمدللہ اب جو ہمارے ریسنٹلی ابھی ہمارے 2-3 مقدموں میں ٹھیکری والا میں بھی لوگ ریکارڈ یافتہ جو تھے جن پہ 9C کی ایف آئی آر تھی وہ سزا یاب ہوئے ہیں۔ ابھی یہ بہت اچھا ایک گورنمنٹ کا سسٹم چلا ہے کہ ابھی جو جن پہ 9C کی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ان کو سزا ہوتی ہے، وہ بری وغیرہ نہیں ہوتے، نہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت اچھا نظام چلا ہے، ابھی کافی کنٹرول ہے
کہ یہ جو منشیات بیچتے ہیں ان کے اوپر جو اگر 9C ہو جائے گی، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے اوپر 9C ہوئی تو میں تو پھر واپس 10-12 سال 15 سال کے لیے بک ہو گیا ہوں، تو واپس نہیں آ سکتا. تو ابھی بہت اچھا ہے، ابھی اس پہ کارروائی بھی کر رہے ہیں. یہ شراب جو ہے ابھی ریسنٹلی جو میں نے 15-20 دن کے اندر اپنے تھانے کے اندر کوئی 10-12 جو FIRs ہیں وہ شراب کے متعلق شراب پہ دی ہیں، جو شراب فروخت کرتے ہیں. اور نشہ جو چیز یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتی کہ کوئی نشہ استعمال کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، ان کو نہیں، ان کی نانی کو پکڑنا چاہیے جو منشیات فروخت کرتے ہیں. ابھی جب ہم ان پہ پہنچیں گے تو یہ جو ہے نا پھر یہ چیز کنٹرول ہوگی جب آگے چیز سپلائی نہیں ہوگی. تو باقی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے افسران اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں تاکہ یہ منشیات جو ہے یہ ہمارے علاقے سے ختم ہو سکے. نواز بھائی، آپ نے کہا کہ ایک اینڈ یوزر ہے جو استعمال کرتا ہے، ایک شخص ہے جو فروخت کرتا ہے، ان سے اوپر بھی ایک نیٹ ورک ہوگا جو اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، جو شاید دوسرے صوبوں میں ہوں گے، جو شاید بارڈر پار سے آتے ہوں گے. کیا پولیس کے اندر کوئی ایسی کوارڈینیشن ٹیمز، کوئی ایسا میکنزم بن رہا ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ ان کی ماں کو پکڑنا چاہیے، کہ جہاں سے یہ دوسرے صوبے سے آ رہی ہیں کیا وہاں پہ ان کی روک تھام کے لیے کوئی میکنزم بنا ہے، یا صرف ہم پھر ابھی اپنے پولیس اسٹیشنز کی حدود تک ہی کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا. ابھی یہ دیکھیں نارکوٹکس والے بھی ان پہ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ، جو ہے وہ جو دوسرے صوبے سے آتے ہیں ان کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں. ہماری جو پنجاب پولیس ہے ہمارے کے اندر بھی ایک جذبہ اٹھ چکا ہے کہ جو جس کا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پنجاب لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر تھانہ سطح پہ آ جاتی ہیں، تحصیل سطح پہ آ جاتی ہیں، تھانہ سطح پہ آ جاتی ہے. اس کے اندر ہم نے ایک ناکہ بندی پوائنٹ اور اپنی ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں تاکہ کوئی بھی ڈیلر جہاں پر نہ پہنچ سکے. ابھی وہ جو یعنی ظاہری بات ہے جو اس کو بناتے ہیں، جو مینوفیکچر کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے سسٹم ہے وہ جو کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کارروائی کر رہی ہے، کسٹم بھی کر رہی ہیں، نارکوٹیکس بھی کر رہے ہیں، اور متعلقہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہماری ایجنسیاں ہیں اس پہ بھی کر رہی ہیں. الحمدللہ ابھی کافی جو ہے اس پہ فرق پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ، یہ جو بہت برا نشہ ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جب اس نشے پہ لگ جاتا ہے تو وہ آگے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. نشہ یہ ایسی بری لعنت ہے، جب جو بھی بندہ لگتا ہے وہ بیچارہ ختم ہو جاتا ہے. تو نواز بھائی، آپ نے بتایا کہ اب بھی گورنمنٹ نے کافی سختی کی ہوئی ہے اس پہ، اور یہ نان بیلیبل افینس بھی ہے 9C. تو ہم اور ٹیم مجرم کون اس بات کا یقین رکھے، توقع رکھے کہ آپ جن لوگوں کو ابھی اریسٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک مضبوط کیس فائل ہوگا، اور یہ لوگ لمبے عرصے تک اندر جائیں گے تاکہ ایک تو یہ واپس آ کر دوبارہ سے یہ کام نہ کر سکیں، اور دوسرا ان کی سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو اور لوگ منشیات کا نام لینے سے بھی ڈریں. جی بالکل، ہم نے جو ان کے خلاف فائلز تیار کی ہیں، جو ان کے میں گواہ ہوتے ہیں سب کو ہم نے بہت اچھی اسٹرانگ کیس بنایا ہے. جب ہمارا کیس اسٹرانگ ہوگا تو اس پہ کورٹ جو ہے وہ سزا دے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارے جو کیسز ہیں ان میں یہ سزا ہوں گی. ناظرین کرام، سب انسپیکٹر نواز بھٹی SHO تھانہ ٹھیکری والا ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس اور تھانہ ٹھیکری والا پولیس نے ایک قلیل سے عرصے میں بڑا اور گرینڈ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا ہے منشیات فروشوں کے خلاف، اور قلیل عرصے میں بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں. اللہ کرے کہ پولیس اسی عزم کے ساتھ لگی رہے تاکہ میری نوجوان نسل، تاکہ میرے ملک کا جوان، تاکہ ہماری یوتھ اس برائی سے، اس نشے کی لت سے محفوظ رہ سکے اور ایک روشن پاکستان، ایک خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھ سکے. ناظرین، فیصل آباد پولیس منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے. پچھلے کچھ عرصے میں فیصل آباد پولیس کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں، جس میں بہت بڑی کھیپس جو ہیں منشیات کی وہ ریکور کی گئی ہیں، اور ایک ایسی ہی ایک ریکوری جو ہے فیصل آباد میں تھانہ ٹھیکری والا پولیس کے حصے میں آئی ہے، جہاں پہ آئس جو ایک اسپیسیفک فارم ہے منشیات کی، جو ہماری نوجوان نسل کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. خاص طور پہ کالجز اور یونیورسٹیز کے جو طلباء و طالبات ہیں وہ اس منشیات کی لت کا بہت تیزی سے شکار ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے. کیسے پکڑی گئی یہ کھیپ، کہاں سے ریکور کیا گیا، کتنے ملزمان گرفتار کیے، کیا ہوتا ہے یہ آئس کا نشہ، یہ جانتے ہیں. ہم اس وقت موجود ہیں تھانہ ٹھیکری والا میں، اور کیس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا. سب انسپیکٹر مظہر عباس صاحب ہیں جو ایک اسپیسیفک یونٹ بنا ہوا ہے فیصل آباد میں انسداد منشیات کا، یہ اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، اور اس کیس کے جو ہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی ہیں. مظہر عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ کہاں سے یہ منشیات کی جو کھیپ ہے آئس کی پکڑی گئی، اور کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے علاقے میں آنے والی؟ سر، یہ میں NIU ٹھیکری والا میں انچارج ہوں. تو پہلے بھی منشیات کے خلاف بہت کارروائیاں ہوئی ہیں.
एस एच अपना नवाज भट्टी साहब SHO आने के बाद हमने कार्रवाई तेज़ कर दी मनशियात फरोश। हमें यह भी पता है ये CPO साहब का विजन है, ये हमारे आला अफसरान का विजन है कि जो आइस है या मनशियात है, ये मनशियात फरोश माशरे के कातिल हैं, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने SHO साहब की टीम के साथ मिलकर काम किया। देखें जी, ये आइस है, ये एक कुटाइल है, ये एक किस्म का मटेरियल होता है जो को दिमाग को सुन कर देता है। वो 25% होती है कुटाइल, इसमें 100 से ज़्यादा होती है। जब ये आइस पी लेते हैं जो को दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है और लोगों को कोई काम, उनको ये भी पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। मगर साहब ये जो बच्चे और बच्चियां इसका ख़ास तौर पे शिकार हो रहे हैं, और जो स्टूडेंट है ख़ास तौर पे, देखने में ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे जो तबका है वो इस जो है वो बीमारी का शिकार हो रहा है कि जी हमें शायद पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो मिल जाएगी, हमें जो है वो मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। ये फैशन के तौर पे भी है, बच्चे इसको लेना शुरू हो गए हैं। ये कहाँ से आ रही थी ये वाली जो आपने रिकवर की है, और कितने लोग आपने इसमें पकड़े हैं? सर ये ज़्यादातर तो ये खैबर पख्तूनख्वा से कबैली इलाके से आती है, और वहीं पर वो उनके प्लान लगे। ये हमारे SHO साहब ने सिक्योरिटी ब्रांच ने मुखबिर तैयार किए हैं जो कि मुख्तलिफ में बताते रहे, और तब ये पकड़ी जाती है। ये देखिए हमने मंशियात इस महीने भी 3 FIR दी हैं और लाखों रुपये की मालियात की आइस जो हमने रिकवर की है। ये रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश है जिसकी इसमें इस महीने ये 3 FIR हमने दी हैं, 206/25, ये है जी 253/25, 102/25। SHO साहब बहुत वर्कर हैं और उनकी टीम, इसके अलावा और भी और ये हमारा विजन है SHO साहब के पास कि ये ठिकरी वाले से हम मंशियात ख़त्म करके दाम लेंगे। और इसके अलावा जो ये नौजवान, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। ये जो यूनिवर्सिटी लेवल के लड़के इधर ये राग़िब हो रहे हैं, इनको हम इनका कल्चर जो मंशियात के ठिकरी वाली ये बहुत डिवेल्प हो चुका है। ये कि हर बंदा ये आइस पी लेता है और डकैती शुरू कर देता है। ये हम इस कल्चर को बिल्कुल डिवेल्प होने से रोकेंगे और इसकी डिस्करेज करेंगे। मदर साहब ये वाला जो आप आइस वाला केस बता रहे हैं जिसमें 1 किलो से ज़ायद आपने आइस जो है वो रिकवर की थी, बताइएगा कैसे आ रहा था? कोई गाड़ी पे था, पैदल था, कैसे आपको इत्तला मिली, और ये सारा ऑपरेशन आपने कैसे किया? ये एक शख्स बदनाम ज़माना मंशियात फरोश है जी। ये 81 पंडोर की तरफ से पैदल चल कर आ रहा था, तो हमने मशकूक जानकर इसको जब काबू किया तो इसने अपना नाम मोहम्मद अकरम और कादिर कौम मोची सकन 4 सरदार का बताया। तो इसके तलाशी लेने का दाएँ हाथ में वो पकड़वा शापर जो हमने इसकी तलाशी ली होती, इसमें से ये मंशियात बरामद हुई और कब्जे में इसका मुकदमा दर्ज किया। मज़ीद इसके खिलाफ भी ये जो है वो 9C के तहत है वो मुकदमा दर्ज किया गया। ये इसके तहत भी जो हमारा एंटी नारकोटिक एक्ट है 1997 तरमीमी आर्डिनेंस जो है वो उसके तहत हमने इन तीनों के खिलाफ किए जो इस महीने हमने, इसके पहले भी हमने बहुत से मज़ीद और कुछ देंगे। और इंशाल्लाह हम SHO के विजन के मुताबिक उनकी टीम जो वर्क कर रही है, ये हम इस माशरे को इस नासूर लाना से पाक कर देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस की ये कारकर्दगी है कि फैसलाबाद पुलिस ने मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ घेरा तंग कर रखा है। मेरे हाथ में मौजूद ये 3 कागज़ के टुकड़े नहीं बल्कि एक तरह से 3 तारीफ़ी असनाद हैं जो कि ठिकरीवाला पुलिस को मिलनी चाहिए। 1 माह के कलील अरसे में फैसलाबाद पुलिस और ख़ास तौर पर ठिकरीवाला पुलिस ने 3 बड़े मनशियात के केसेस जो 9C के केसेस हैं वो दर्ज किए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन किया गया है मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, जैसे कि IG पंजाब का विज़न है। CM साहिबा ने जो है वो सख्त ऑर्डर्स दे रखे हैं कि हमारी यूथ, हमारी नौजवान नस्ल जो है इस मनशियात का शिकार होकर बेरारवी का शिकार नहीं होने पाएगी। फैसलाबाद पुलिस ने बीड़ा उठाया है और ये 3 कागज़ तीनों 9C के मुकदमाजात हैं जो ठिकरीवाला पुलिस ने दर्ज किए हैं और मुल्ज़िमान को न सिर्फ गिरफ़्तार किया है बल्कि भारी मिकदार में मनशियात भी रिकवर की, जिसकी लाखों नहीं बल्कि अगर तीनों को मिलाएं तो करोड़ों रुपए मालियत बनती है। नाज़रीन इकराम, ये मनशियात आखिर आती कहाँ से है? कौन लोग हैं जो इस मकरूह धंधे में मुलव्विस हैं? मेरी नस्ल को खोखला करने का ज़िम्मेदार कौन है? इस जुर्म का मुजरिम कौन है? आखिर फैसलाबाद जैसे पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में मनशियात इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मिकदार में कहाँ से आती है? फैसलाबाद पुलिस का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो टीम मुजरिम कौन वक्तन फ़वक्तन जो है वो ऐसे ग्रोहों को बेनकाब करती आई है, पुलिस को बकअप करती आई है, बताती आई है कि कैसे फैसलाबाद पुलिस जो है वो सरगर्म अमल है। और ये पुलिस
اس کا ویژن ہے کہ منشیات کا فیصل آباد سے کلا کما کیا جائے گا. مظہر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملزمان آپ نے گرفتار کیے ہیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملزم گرفتار ہوا اور کچھ عرصے بعد پھر وہ ریکارڈ یافتہ ہوا, پھر باہر نکل گیا, پھر وہ منشیات کے دھندے میں ملوث ہو جاتا ہے, آخر یہ والے ملزم باہر کیسے نکل جاتے ہیں؟ آپ سر یہ نہیں نکلیں گے. یہ ہمارے وہ 3 مقدمے ہیں پچھلے مہینے کی, اس میں اپنا ایڈیشنل سیشن جو ہماری مؤثر پراسیکیوشن کی وجہ سے ایک کو 16 سال سزا ہوئی ہے اور ایک کو 8 سال ہوئی اور ایک کو 10 سال ہوئی. اب جو کیا ایسے جو اچھی انویسٹیگیشن اچھے پراسیکیوشن کے اب انشاءاللہ کوئی بھی مجرم باہر نہیں آئے گا. اب یہ ساروں کا ہم سزا کروائیں گے اور یہ ہمارے آئی جی صاحب کا بھی ہے اور ہمارے پراسیکیوٹر صاحب کا بھی ہے. اب کوئی بھی باہر نہیں آئے گا. اب انشاءاللہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہ ملزمان جو ایک دفعہ گرفت میں آتے ہیں یہ دوبارہ باہر نہ نکلے تو یقین کریں میں اپنے بیہاف پہ, ہمارے ناظرین کے بیہاف پہ, ٹین مجرم کون کے بیہاف پہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ فیصل آباد پولیس بلکہ پنجاب پولیس پوری مل کے منشیات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. سر یہ ہم کو آپ واچ کروائیں گے کہ ہماری کیسی مؤثر پراسیکیوشن انویسٹیگیشن ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ ہم نوٹ کروائیں گے کہ یہ اس مقدمے میں بھی سزا ہو گیا. اب انشاءاللہ یہ دھندا ختم کر کے ادام ملیں گے. ان جو ملزمان آپ نے پکڑے ہیں ان سے ظاہر ہے آپ نے انویسٹیگیشن بھی کی ہوگی, ان سے انٹیروگیشن کی ہوگی, کیا یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی آپ پورا پکڑیں گے یا صرف ملزمان کو گرفتار کر لینا کافی ہے؟ ان کے نیٹ ورک کچھ لوگ ہیں ان کا بھی ہم نے 9 سے 15 سی کا دیا ہوا ہے جن کے بیچتے سے کچھ وہ بھی لوگ ہیں جن کو اصل پکڑے گئے تو وہ ان کو ہم نے اشتہاری قرار دے دیا ہے کہ اس کے علاوہ وہ بھی گرفتار مزید نیٹ ورک وہ پکڑا جائے گا. اگر فیصل آباد پولیس یہ عزم کر لے جیسے کہ کیا ہوا ہے, مظہر صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 پیپر نہیں ہیں, یہ 3 سرٹیفکیٹ ہیں. یہ ہماری عوام کی طرف سے, ٹیم مجرم کون کی طرف سے فیصل آباد پولیس کو یہ شاباش ہے کہ فیصل آباد پولیس نے ہماری نوجوان نسل کو برباد ہونے سے بچایا ہے. یہ برسر پیکار ہے, صرف ہتھیار سے جنگ نہیں لڑی جاتی. فیصل آباد پولیس پہ عوام کا اعتماد یہ بتا رہا ہے اور پولیس کی کارکردگی یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ فیصل آباد پولیس جو ہے وہ منشیات کا کلا کمک کر کے رہے گی. ان ملزمان کو آپ نے جو گرفتار کیا ان کا نیٹ ورک ظاہر ہے دوسرے صوبوں میں بھی ان کے لوگ ہوں گے جہاں سے یہ لیتے ہیں. پھر جو اینڈ یوزر ہوتا ہے جہاں پہ کالجز یونیورسٹیز میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگے گا کہ ہم ان کا پورا نیٹ ورک بریک کر کے ان کو سزائیں دلوائیں گے؟ دیکھیں سر یہ ایس ایچ او صاحب جو ہے نا بہت ورکر آدمی ہیں تو آپ یہ 10-15 دنوں میں اس مہینے میں انشاءاللہ آپ کو ٹھیکری عالمی کو منشیات سے نظر نہیں آئے گا اور ان کا نیٹ آپ کو بے نقاب کر کے ہم دام لیں گے اور آپ کو بتائیں گے. فیصل آباد کے پولیس افسران چاہے کوالیفیکیشن وائز وہ بہت بڑے ڈگری ہولڈر نہ ہوں لیکن ایکسپیرینس اور ڈیڈیکیشن وہ چیز ہے کہ فیصل آباد پولیس کے تمام افسران اور جوانوں نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ منشیات جیسی لعنت کو ہم اپنے شہر سے ضرور بھگائیں گے اور اس پورے نیٹ ورک کو کریک کریں گے. نہ صرف ملزمان کی گرفتاریاں جاری ہیں بلکہ پولیس کی رپورٹ جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ فیصل آباد پولیس ان منشیات فروشوں, ان موت کے سوداگروں کے خلاف برسر پیکار ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی حاصل کرے گی. ناظرین, پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد اور اس مانچسٹر آف پاکستان میں کریک ڈاؤن کیے ہوئے ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں لیکن اس کا استعمال کب ختم ہوگا ہماری نوجوان نسل کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. اس پہ قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں, قانون اس ضمن میں کیا کہتا ہے کہ منشیات فروشوں کی سزائیں کس طرح کی ہونی چاہیے, قانون میں ایسے کون سے حکم ہیں کہ جن کے تھرو یہ منشیات فروش جو ہیں دوبارہ سے انہی گلیوں کوچوں میں آ کر دوبارہ اپنا یہ گھنونا دھندا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ میڈم سعدیہ ثنا موجود ہیں, ماہر قانون ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم میڈم, آپ کا بہت شکریہ. میڈم بتائیے گا کہ یہ منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال جو ہے ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ ہمارا نوجوان جو شکار ہو رہا ہے, ایسی کون سی چیز ہے جو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے اور اس کا استعمال کم ہونے میں نہیں آ رہا؟ یہ ٹرینڈ زیادہ تر ہمارے ینگسٹر میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ ان کی اور اسٹڈیز وائز ان کو بالکل اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور ہماری ان کے ساتھ بالکل کمیونیکیشن زیرو ہو چکی ہے اور پیرنٹس کا بالکل برنگنگ سائڈ پہ اپنے بچوں کی طرف ٹرینڈ نہیں ہے اور وہ اتنی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو چکے ہیں کہ ان کا بچوں کی طرف رجحان بھی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اسکول اور کالجز کے پاس ویب سینٹرز بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپروچ بہت ایزیلی ہے ینگسٹر کو کیپچر کرنا. ینگسٹر اپنی بات کو کنوے نہیں کر پاتے ہیں, ہم ایلڈرز اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں اور میڈیا یوزیج بہت زیادہ ہے.
ایون کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں نظر آئے گی. اور نیوڈیٹی ہم لوگوں نے بہت زیادہ کریٹ کر چکے ہیں. ویسے تو کہنے کو تو اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن اسلام بہت حد تک پیچھے ہم لوگ نے کر دیا ہے کیونکہ ہم خود فالو نہیں کرتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو منشیات فروش ہیں یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب پولیس ان کو پکڑتی ہے تو بتاتی ہے کہ یہ ریکارڈ یافتہ مجرم ہے. ایک بڑی کوانٹٹی ہے 9C کی ان کے اوپر دفعات لگتی ہیں, نارکوٹکس کی جو دفعات ہیں ان میں. اچھا اتنا بڑا جرم ہے, اتنی بھاری مقدار میں منشیات پکڑی گئی اور ایگزیکٹلی سال 1.5 سال کے بعد پھر وہی ملزم دوبارہ پولیس کی گرفت میں ہوتا ہے. کہاں پہ سکم رہ جاتا ہے, کمی کہاں پہ رہ جاتی ہے کہ ایک اتنا بڑا ظالم انسان, وہ درندہ جو ہماری نوجوان نسل کو کھوکھلا کر رہا ہے, وہ کیسے جیل جانے کے بعد واپس آ جاتا ہے؟ کہاں پہ کمی ہوتی ہے؟ کیا پولیس مضبوط کیس نہیں فائل کر پاتی؟ کیا پروسیکیوشن اینڈ پہ کہیں کمی رہ جاتی ہے؟ یا پھر کیا ایسے محرکات ہیں کہ وہی والے لوگ ریکارڈ یافتہ 25 30 مقدمات کے ریکارڈ یافتہ دوبارہ سے منشیات فروشی کی طرف آ جاتے ہیں؟ اچھا سر, ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اسپیشل ایک ایکٹ پریویل کرتا ہے CNSA 1997 اینٹی نارکوٹکس کے لیے, اور ہماری اینٹی نارکوٹکس فورس بھی بنی, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس 9C کے کیسز آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل بہت ایزیلی ہو جاتا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے انوسینٹ پروفڈ گلٹی کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں جو ہیبیچوئل ہوتا ہے, جو ڈرگ ایڈکٹیڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا اسٹریس لیول کم ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک نا سائیکولوجیکلی فیکٹر بھی آ جاتا ہے جو ہماری مینٹل کیپیسٹی اس النیس کو کم کرتا ہے, اس وجہ سے آتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں قانون نے تو, دیکھیں جو کورٹ میں جوڈیشری بیٹھی ہے یا ہم لوگ ایز اے وکیل کرتے ہیں, ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ ہم جو بھی کیس اس کو اس کے اکارڈنگ کریں. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا اپنا نیچر کیا ہے, لیکن ہم لوگ جو کیس ہوتا ہے اس کو تو ہم لوگ سیکشنز پہ اور جو رول اینڈ لا پریویل کر رہا ہے پاکستان میں اس کے اکارڈنگلی ہی ڈیل کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو 9C ہے اس کی میکسیمم پینلٹی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اور منیمم کیا ہے, اور کیا یہ ایسا آفینس ہے کہ جس کی آرام سے بیل بھی ہو جائے؟ ہاں جی سر, اس میں یہ کیٹیگری فال کرتی ہے. ایک 9A ہوتا ہے, 9B ہوتا ہے, 9C ہوتا ہے. سب سے کم یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 100 گرام یا 15 گرام جو یوزر ہوتے ہیں نارکوٹک, اس میں چرس آ جاتی ہے, ہیروئن آ جاتی ہے, ایون کہ الکوہلک ڈرنکرز ہوتے ہیں ان کے لیے امپلیمنٹ ہوتی ہے. اور پھر یہ زیادہ فورسلی اس کے بعد آتا ہے, اس میں ہماری 2 ایئرس کی سزا پنشمنٹ ہوتی ہے. اور جو دوسرا ہوتا ہے 9B ہوتا ہے, اس میں ہماری جو کوانٹٹی ہوتی ہے, سبسٹانس ہوتا ہے, وہ ہمارا پریویل کر جاتا ہے 100 گرامس ٹو 1000 گرامس تک. اچھا اس کی ہماری جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ 7 ایئرس تک جاتی ہے. اور جو سب سے زیادہ کرٹیکل ہمارے پاس جو ہینیس آفینس میں آ جاتا ہے وہ 9C آ جاتا ہے. 9C میں 1000 پلس سے 10,000 تک ہوتی. جو 10,000 گرامز اگر آپ کے پاس کنزپشنز آئی ہیں تو اس پہ آپ کے اوپر ڈیتھ سینٹینس ہوتی ہے, اور لیس دین آف مور دین آف 14 ایئرس ہوتی ہے اگر آپ کا یعنی کہ 1000 گرام سے زیادہ ہو. تو مسئلہ صرف سر یہ ہے کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے, اور لیکن یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور باقی پورا قانون ہے, پورے ادارے اس کے بارے میں ورکنگ کر رہے ہیں, بڑا اچھا ہمارا قانون ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کرواتے ہیں, لیکن کسی وجوہات سے رہ جاتی ہے. اس میں پرابلم زیادہ تر لوگوں کو اس لیے فیس کرنا پڑتی ہے کہ یہ ریکوری پولیس ہی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وٹنس بھی وہی ہوتا ہے. اور اب جب کیسز ہمارے جب کورٹس میں آتے ہیں تو پولیس ہی وٹنس ہوتی ہے, بلکہ باقی کیسز میں ویری ہوتا ہے. تو اس میں جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں ٹرائل کا, تو ٹرائل اس کا بہت ایزی ہے کیونکہ اس میں پولیس نہیں کرنا ہے, پولیس نے ریکوری کرنی, پولیس نے وہ شہادتیں دینی, ایویڈنس کرنا ہے, تو وہ کلیئر جلدی ہو جاتا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اس میں 2 میجر فیکٹرز ہیں, ایک بیچنے والا جو ظاہر ہے اس میں, اور ابھی ہم جب جیل وزٹ کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے, تو آج کل میل اور فیمیل دونوں طرح کے جو ہیں ڈرگ سپلائرز سوسائٹی میں موجود ہیں. نمبر 1 یہ بتائیے گا کہ کیا ریزن کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود یہ لوگ کم ہونے کی بجائے ڈے بائی ڈے زیادہ ہو رہے ہیں. سیکنڈ ہے یوزر, جو کہ جیسے میں نے بتایا کہ یونیورسٹی کالجز کے بچے بچیاں ہیں وہ ہیں. یہ دونوں تعداد بجائے کم ہونے کے زیادہ ہو رہی ہے. کیا سفیشینٹ سزائیں نہیں مل رہی ہیں, یا کیا ایسی دیگر وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, آپ سے رجوع کرتے ہیں, آپ قانون دان ہیں, لوگ اپنے کیسز لے کر بھی آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ایز اے لائر کہ سوسائٹی میں ایسا کون سا فیکٹر ہے جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے؟
سر فیکٹری پروموٹ کر رہے ہیں ہر بندے کو, تو آپ کو پتہ ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے, جسٹ ہیو ٹو ارن منی, اور کوئی بھی مین سے آ جائے حلال حرام کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. سیکنڈ جو پولیس کی بات ہے, ہر بندہ کر رہا ہے, چھوٹا بچے سے لے کے ایون کہ 9 ایئرس کا بچہ بھی کر رہا ہے اور 90 ایئرس کا بابا بھی کر رہا ہے. بات صرف سر اتنی ہے کہ لوگ اسٹریس میں بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور ہم جیسے لوگ جو تھوڑا سا نارمل ہوتے ہیں, اسپیشلی میڈیوکر فیملیز میں, ایلیٹ فیملی سے امپریس ہو کے وہ ایز اے فیشن بھی لے رہے ہیں, خاص طور پہ اسپیشلی نوجوان بچیاں ہماری اس طرف بہت زیادہ جا رہی ہیں. اور پھر یہ کہ آپ ہوٹلس میں دیکھ رہے, ریسٹورینٹس میں کامن پریکٹس ہوگی, آپ اپنی کراچی والی لاہور والی سائڈ پہ چلے جائیں, ہر بندے کے پاس ہے. اور اس کے بعد یہ کہ کرسچن لائسنس بھی ایشو کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب میں تو یہ لاؤ ہے, اس وجہ سے بھی وہ سیلنگ پروسیس میں چلے جاتے ہیں. ارننگ بہت ایزی ہے. اس کے لیے بڑا اچھا قانون ہے کہ جو فائنانس کرتا ہے نارکوٹکس کو یا ٹیریفائنگ کرتا ہے یا امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ اسلامک حدود قائم ہے اور بہت زیادہ اس پہ سزائیں امپلیمنٹ ہے. ہم لوگوں میں جو زیادہ چیز آ گئی ہے, ہم لوگ اچھے برانڈیڈ سکولز میں بچوں کو ایڈمٹ کروا دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں ہماری جو اصل بنیاد ہے وہ ہمارا اسلام ہے. یہ آئی ایم جسٹ اینڈنگ آن اٹ. ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, ہماری لینگویج عربی نہیں ہے, لیکن ہم اردو میں اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جب آپ بچوں کو اچھے سکولز میں پڑھا رہے ہیں, جب آپ کا بچہ 10 سال کا نہیں ہوتا آپ کو ترجمہ تفصیل پڑھائیں. ہماری جو قرآن پاک ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ایتھکس ہے, مورل سپورٹ ہے, آپ ان کو بتائیں تاکہ بچوں کو پتہ ہو اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. جب ہمارے بڑوں کو اچھائی برائی کا نہیں پتہ تو ہمارے بچوں کو کیا پتہ چلے گا. جو چیز اللہ نے حرام کر دی جب وہ ہمارے جسم میں ملتی ہے, آپ بے شک بلڈ اس کو پورا پمپ کر کے نکالیں, حرام چیز حرام ہوتی ہے. آپ کس طرح اپنے دماغ کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے جا سکتے ہیں. بس میری پیرنٹس سے بس اتنی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ان چیزوں کو بادر کریں. ہمبا ریکویسٹ ہے, اگر ہم سٹیپ لیں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا. ناظرین اکرام, ماہر قانون میڈم سعدیہ ثنا ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ قانونی اور معاشرتی پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کس طرح جو ہے نا اس کو کم کیا جا سکتا ہے, سوسائٹی میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی کس طرح لائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ منشیات کے مقدمات اور ان کی سزاؤں پر بھی روشنی ڈالی. ناظرین اکرام, ٹیم مجرم کون ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ یوتھ ہمارا سرمایہ ہے. یہاں پر والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. کالج یونیورسٹی میں جانے والا بچہ یا بچی, اس کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کیجئے, اس کے ساتھ دوستی رکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ کس قسم کی سوسائٹی میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. ٹیم مجرم کون کے ساتھ شعیب الطاف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.